औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज की है जो हमारी टॉक है वो असल में तो इस आयत के अराउंड है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यानी हमने एसोसिएट किया हुआ है ना रजब के साथ वाक़या मेराज को। ठीक है, तो इसमें स्कॉलर्स का कोई बिल्कुल 100% कंसेंसस नहीं है कि वो 27 को ही थी, डिफरेंट है, लेकिन फिर इस पे काफ़ी लोगों का है कि मेराज जो है वो रजब में आई थी, बाज़ कहते हैं रबीउल अव्वल में आई थी। ठीक है, तो विद दैट, लेकिन मेराज का वाक़या कुरान में ये सूरह असरा है ना, या इसी का दूसरा नाम भी है सूरह बनी इसराइल। इस सूरत के दो नाम है, बात सूरत के दो नाम है ना, या सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, इस तरह। अच्छा, तीन चीज़ें तो वैसे ही इसमें साफ नज़र आती हैं, मतलब ये हमने स्कॉलर से सारी चीज़ें ली हैं, आपको हमेशा 2-3 सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। हमें अब एज ए चिल्ड्रन सिर्फ ये याद है कि हजूर सल्लम ऊपर गए थे और नमाज का ऑर्डर वहाँ पे लेके आए थे और वापस आए थे, और ये है हमारा क्लास 2-3 का वर्जन। उसके बाद फिर हमारे सिस्टम ने इस तरह हमें डीरेल किया और बिल्कुल एक इम्तिहान देने और नंबरों के ख्वाहिश और पढ़ लो कुछ कमाओगे किसी को, फिर किसी ने भी उसको रिपीट करके कुछ 4 चीज़ें नई ज़्यादा नहीं बताई। तो हम बाकी चीज़ों में अपनी स्किल को इन्हांस भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। दीन में अपनी स्टोरीज में हम बस मिनिमम पे इत्तेफाक करते हैं, वी आर मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट होना चाहिए दुनिया के इस्तेमाल में, इल्म में मिनिमलिस्ट और कैरेक्टर में और इसमें चीज़ में मिनिमलिस्ट नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमलिस्ट होना चाहिए। लेकिन एनीवे, एक तो बात ये हो गई कि अल्लाह ताला ने अपना जो नाम किया सुब्हान अल्लज़ी, कि मैं इन चीज़ों से मावरा हूँ, बहुत ऊपर हूँ। मुझ पे अल्लाह ताला पे ये जो हमारे अकल के हिसाब से हम शॉर्टकमिंग्स अपनी तरफ से देखते हैं ना कि ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये चीज़ें, अल्लाह इज़ अबव एवरीथिंग। ठीक है ना, वो इन कमज़ोरियों से, इन ऐबों से अल्लाह ताला बहुत ही ऊपर है। तो ये पहले तो ये बात है कि किसी के ज़हन में ये ना जाए कि ऐसा कैसे होगा। मैंने पाकिस्तानी पढ़े लिखे PhD से और फलाने से ये बातें सुनी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम इस्लाम से तकरीबन कन्विंस्ड नहीं हैं। मिसाल के तौर पे ये भी सुना है कि यार फिर ये होता है, अब किसी दूसरा ग्रुप का लीडर या बाबा ये कह दे कि यार मैं हवा में उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो तो फिर यही हो गया ना कि फिर मतलब अब दूसरा तो कोई ये क्लेम आसानी से कर नहीं सकता। एक्चुअली रिफरिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ कि आपने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं तो ज़्यादा आप अपने नबी को वैसे ही रेज करते हो। हम वैसे ही रेज नहीं करते। अल्लाह ताला ने खुद कहा है वरफ़अना अला का जिक्र, हमने इसका जिक्र बहुत ज़्यादा बुलंद किया। तो ये बातें उनको समझ नहीं आती क्योंकि इस पिछले 300-400 साल ने हमें सिखाया कि हर चीज़ को अकल पे फिट करो। अकल की लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा हैं, हम तो एक गर्म पानी में हाथ डालें और फिर वही हाथ आम पानी में डालें तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि ज़मीन से जो पानी निकलता है वो हमें गर्मी में ठंडा महसूस होता है, सर्दियों में गर्म, हालांकि वो सेम टेम्परेचर होता है। आवर सेंसेस, आवर अकल इज टोटली फ्लॉड एंड वो ज़मीन की इल्यूजन्स को और इस कायनात को वो समझ भी नहीं सकती। तो एक तो ये सुभान कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो चीज़ मेरा ये चाक ऐसे करने से गिरता है ना, वो गिरता है बिकॉज एवरी टाइम अल्लाह ताला उसको इसका इज़्न देता है। तो ये प्रॉपर्टी हर दफ़ा उसे असाइन की जाती है। अल्लाह ताला किसी पर ड्रॉप कर सकते हैं, वो आग नहीं भी आपको जलाएगी और पानी नहीं भी फ्लो करेगा। तो हमने चूंकि वो फ्लो बार बार होता देखा है तो हम समझते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, फिर यह नहीं समझते कि वो इसकी प्रॉपर्टी इज गिवन। ठीक है ना, एवरीथिंग इज असाइंड एंड गिवन टेम्परेरीली, और कोई चीज़ वो टेम्परेरी से ऊपर नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। तो ये सुभान अल्लाह कि अल्लाह इससे पाक है। असरा का मतलब है जाना। असरा कुरान में और भी जगह पे इस्तेमाल आया, तो इसका ये है कि बताने के लिए कि लोगों ने ये भी कहा और बाज़ मुसलमानों ने भी, रैशनलिस्ट ने भी ये कहा कि यार ये ख्वाब में उन्होंने देखा था। ख्वाब में तो बंदा को बहुत कुछ देख सकता है। अगर ख्वाब में देखा था तो फिर मक्का वालों को या उस ज़माने के लोगों को इतनी ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा और इस्तेहज़ा करने की ज़रूरत क्या थी? ख्वाब में देखा तो ठीक है, हो सकता है देखा होगा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आई एक्चुअली सॉ, वेंट एंड सॉ, मेट देम। तो तभी आप कहेंगे ना अच्छा वाकई रियली। फिर उन्होंने सवाल पूछे, फिर उन्होंने कहा बताएं उसकी खिड़कियां कितनी थी, फिर उन्होंने कहा बताएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने वो काफिला देखा था, वो पहुंचेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। जिस पे हज़रत अबू बकर ने कहा, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस, फिर तो बिल्कुल ठीक है, सिद्दीक का लक़ब। तो असरा का मतलब है कि इसी लफ्ज़ से पता चलता है कि नहीं, ये कोई ख्वाब और वो चीज़ नहीं थी, इट
یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹریول تھا. تو اسپیس ٹائم کا ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. قرآن کا کانسیپٹ اسپیس ٹائم کا بالکل ڈفرنٹ ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اپنے ٹائم کے لیکچر میں. مطلب اسی سیم اسپیس میں وہ گدھے کی ہڈیاں جو ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہیں اور سیم اسپیس ٹائم میں وہ قرآن میں ہے نا کہ وہ ان کا جو کھانا ہے وہ تازہ رہتا ہے. تو لہذا اسپیس ٹائم کا کانسیپٹ بالکل ہی اللہ کے کنٹرول میں. ہم تو اسی چیز میں ہم اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں اور ہم اس میں مقید ہیں. ہم اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے. لہذا بعبدہ اللہ سبحان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو بندے کو لے گی بعبدہ کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ یہ صرف اس عبد کے سٹیٹس کو یہ چیز مل سکتی تھی کہ اسے اتنا بڑی. اب یہ ایک سمٹ ہے نا دنیا کی سب سے ہائیسٹ لیول کی دی موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ دیٹ ٹک پلیس ایور ایک ہیومن اور کریٹر کے درمیان وہ یہ ہے. اینڈ یہ ہیومن کی ایک ہائٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بشریت کی زد میں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا. تو عبد جو ہے نا اس سے تین باتیں پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نو لمیٹیشن, ایک یہ کہ اٹ واز ریئل, ایک یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے معراج میں پوچھا کہ آپ کو اپنا کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے, تو ان کا عبد. یہ نہیں کہا اپنے رسول کو, اپنے نبی کو, اپنے عبد کو, غلام کو. تو یہ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ ایک تو حضور یہ چونکہ ایک سمٹ ہے نا دا ہائیسٹ پینیکل, اس سے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور افضل ترین ہونے پہ ایک دلیل ہے. فینشڈ. اس کے بعد اس کے اوپر جانے کی کوئی ہے ہی نہیں نا. تو نو پروفٹ ول کم. یہ ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے معراج. پروفٹ ہوڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. دلیل بھی ہے اور ریئل فیکٹس بھی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ڈسٹنکشن اس میں بہت بڑی سامنے آتی ہیں. ایک کہ دنیا میں معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ڈسٹنکشن ہے, اور آخرت میں شفاعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ڈسٹنکشن ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, ہم نے پہلے بات کی تھی آخرت کے مراحل میں کہ لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو دنیا میں یہ غلطی کی تھی, میں اللہ کے سامنے بات کرنے سے قاصر ہوں. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں مجھے آج یہ عطا کیا گیا ہے یہ رتبہ. تو دنیا میں معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ڈسٹنکشن ہے, اور آخرت میں شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹنکشن ہے. لیکن یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ایک ہی وجہ سے گئی ہیں, تواضع سے, عبد ہونے کی وجہ سے. لہٰذا یہ عبد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, تو اس ہمارے لیے بڑے لیسن ہے نا, کیونکہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس کا ایک ویری ویری ٹائنی فریکشن ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں دنیا میں بھی لوگ اس عالم میں چلے جاتے ہیں نا جو عالم عام بندہ نہیں جا سکتا. اقبال چلے جاتے ہوتے یا وہ اپنا اور بھی لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی ایک معراج نہیں ہے. جب آپ صوفیاء سے پوچھے تو کئی معراج ہیں, رائٹ. تو ایک تو پروفٹ ہوڈ, اور ایک پروفٹ ہوڈ میں ختم نبوت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں امامت کرنے گئے ہیں تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ قبلہ اور وہ قبلہ دونوں قبلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے ہیں. یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے میں. مسجد اقصیٰ میں جب امامت کی ہے تو امامت کے بعد مطلب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے انبیاء, اور بعض روایات میں کہ انبیاء اور سارے ملائکہ اکٹھے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از دا لیڈر آف آل. تو اس کے بعد پھر کچھ خطبات ہوئے, نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں خطبے کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. تو حضرت ابراہیم نے پھر کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا. سمجھ آ گئی نا بات, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. تو یہ بات ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو امامت ہوئی اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چوائس دیا گیا کہ یہ آپ کے پاس یہ پانی ہے, یہ دودھ ہے, شراب ہے, آپ کیا لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلیکٹ کیا؟ دودھ کو. رائٹ. شراب سے مراد ہمارے ذہن میں وہ دنیا کی شراب نہیں آتی, یعنی ایک مشروب ہے جو اللہ تعالیٰ. اب اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مبارک ہو, آپ نے بالکل دین فطرت پہ بالکل مڈل والی چیز لی ہے. چوتھی بھی روایتوں میں آتا ہے کہ شہد بھی تھا, شاید لذت جو ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پارٹ شہد کا بھی پیا. لیکن اب اس سے مطلب اسلام دین فطرت ہے, یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے ہر ٹیچر کو ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے, وہ کہہ سکے کہ واقعی یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اسلام کیسے ہر چیز میں دی موسٹ بیوٹیفل سولوشن لے کے آتا ہے. اس پہ ہم علیحدہ ایک سیریز کریں گے کیسے اسلام دین فطرت ہے, سو دیٹ کنونسنگلی ہمارے پیرنٹ ٹیچر بچے کو پتہ ہو. تو
اس سے مجھے ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ لیڈر کا چوائس کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے. اگلی ساری چیزیں حضرت انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ انتخاب کرتے تو آپ کی ساری امت بہک جاتی. ہاؤ امپورٹنٹ از لیڈرز چوائس. پھر آگے 3 چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, موسٹ امپورٹنٹ اس میں دی گئی. 5 نمازیں جو آپ کو پتہ ہے نا 50 دی گئی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت نیچے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے نہیں پڑھنی, میں نے ابھی جن قوموں سے میں بھگت کے آیا ہوں آپ کی قوم پھر کم ہو گئی. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں, آپ کی امت کو ثواب 50 کا ہی ملے گا, پڑھیں 5. پھر خواتین میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دی گئی. تو باقی سارا قرآن حجاز میں اترا ہے, رائٹ, لیکن یہ آخری 2 آیات اور یہ بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ڈیلی ہمارے اذکار میں شامل ہیں اور ان کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے ساتھ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹنکٹیو دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو فائنلی ایونچولی جہنم سے آزادی ملے گی. وہ پرماننٹ وہاں پہ نہیں رہیں گے, لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ دوزخ میں جانے سے بچ کے, اس کی آگ سے بچ کے بندہ جنت میں چلے. اصل کامیابی اسی کو. لیکن پھر 8 چیزیں ہماری امت کو ڈسٹنکٹیو دی گئیں, ویری ویری ڈسٹنکٹیو. اسلام اور مسلمان کا نام, ہجرت, یہ ہر ایک کو نہیں دی گئی نا, ساری کی ساری ہر ایک کو نہیں دی گئی, ہم پہ کمبائن کر دی گئی ہیں. دا بیسٹ آف ہجرت, جہاد, نماز, صدقہ, صوم, امر بن معروف. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو چیز ہے نا, میں اس میں مجھے احساس ہوا کہ وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دیا اس میں بھی انہوں نے یوز کیا لفظ فاتح و خاتم, کہ میں شروع کرنے والا بھی ہوں آخر کرنے والا بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے حساب سے ہی از دا فرسٹ ون. ٹھیک ہے نا, روح کے طور پہ کریٹڈ ہی از دا فرسٹ ون, اور پروفٹ اور کے طور پہ جن کو مبعوث کیا گیا ہی از دا لاسٹ ون. تو یہ ان کی بڑی اینڈ ٹو اینڈ والی وہ سچویشن ہے, فاتح و خاتم. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ اس کی باتیں پڑھتے ہیں. آپ کافی لوگوں نے اسکالرز نے ان پہ لکھا ہوا ہے, تو ہم نے تو تھوڑا سا کنڈینس سمری کیا کہ منیمل ہمارے پیرنٹ ٹیچر کو کیا پتا ہونا چاہیے. پھر یہ دیکھیں, یہ ہمارے لیے لیسن بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھائی بھی گئی انالوجیز کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, پھر اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کا ایک امباڈیمنٹ ہوگا, ایک اس کی شکل دی جائے گی. موت کی بھی ایک شکل ہوگی نا, ایک مینڈا آئے گا. بس میں نے دکھایا گیا کہ ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب یہ چیزیں ہم انالوجی لرننگ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگلی دنیا میں یہ ریئل بھی ہیں. جو ہم کرتے ہیں وہاں کی ایک ریفلیکشن ادھر ہو جاتی ہے. ہم یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں, وہاں پہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح ہے نا, وہ کسی ہے نا مشہور, آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ بندہ چلتے چلتے اپنے پیر کے لیے گیا, حکے کے لیے اس کے پاس نہیں تھے آگ, دنیا میں کسی نے اس کو آگ نہیں دی, تو چلتے چلتے جہنم چلا گیا. انہوں نے کہا یار تھوڑی سی آگ, تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے. ان کے کیوں نہیں دیتے یار, آپ کے پاس اتنی, کہتے ہیں ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں. سو یہ دنیا سے ہم لے کے آتے ہیں, وہ ساری ہمارے یہاں پہ کرنے کی وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ بخشش تو اللہ کے فضل سے. تو ایک بڑھیا نے پیچھے سے آواز دی, اور پھر آگے چلے تو ایک بوڑھے نے آواز دی. جبرائیل ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے, اگنور کریں ان کو, اگنور کریں. پھر آگے ایک جماعت تھی, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب آپ دیں. تو وہ بڑھیا جو تھی وہ دنیا تھی, کہ یہ دنیا آپ کو کہے گی کہ, لیکن آپ نے اس کو بس اتنا ہی اٹینڈ کرنا ہے, بس اس سے گزرنا ہے. وہ بوڑھا شیطان تھا. اب یہ کنالوجی بھی ہے اور ایک ریئل بھی ہے. اور وہ جو جماعت تھی وہ انبیاء کی جماعت تھی, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اس جماعت میں تھے. پھر آگے کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو گوشت کھا رہے تھے اپنے مردہ بھائیوں کے چونٹ چونٹ کے, وہ کیا تھے, وہ جو غیبت کرنے والے تھے. پھر آگے گئے کچھ لوگ تھے جو پانی تھا اور پانی میں پتھر تھے اور پتھر کھا رہے تھے. امیجن کرنا, آپ چھوٹی سی بھی چیز اندر چلی جائے تو کیا حالت ہوتی ہے, وہ سود کھانے والے تھے. پھر آگے اچھے لوگ دکھائے گئے کہ کچھ لوگ تھے وہ فصل کاٹتے تھے, فصل پھر ہو جاتی تھی, پھر وہ انجوائے کرتے تھے, پھر کاٹتے تھے, پھر وہ ہو جاتی تھی. تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, یہ فصل کاٹنے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھائی گئی, ان کے سامنے پیش کی گئی. پھر کچھ لوگ تھے جن کا سر کچلا جا رہا تھا, جو نماز میں پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے. رایت الذی میں آتا ہے نا ساہون کا لفظ, جو نمازوں میں سستی کرتے. پھر کچھ لوگ تھے جو زکوٰۃ کے نان فائلرز تھے, ٹھیک ہے, ان کو دکھایا گیا کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں اور ان کے ساتھ کیا ذلت والا سلوک کیا جا رہا ہے, وہ زکوٰۃ کے نان فائلرز تھے. کچھ لوگ تھے جو ایک ہانڈی دکھائی گئی کہ ایک ہانڈی بالکل کلین, نیٹ اینڈ کلین, خوشبو اس میں آ رہی ہے, اور ایک ہانڈی ہے جو گلے سڑے گندے گوشت کی ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں, یہ وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کی بیویاں تھیں لیکن اس کے باوجود وہ باہر جا کے ادھر ادھر جھک مارتے تھے. تو یہ ساری بتائے گئے کہ ایسا ہوگا, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا کہ
پھر کچھ لوگ دکھائے گئے جو خاردار جھاڑیوں کی طرح تھے اور جو بھی گزرتا تھا اس کے سے کچھ نہ کچھ نقصان اس کا کر لیتے تھے. وہ رابر تھے جو آج کل ڈکیتیاں ہوتی ہیں. ہمارا ملک تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہے نا. کچھ لوگ تھے جو اسی طرح لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے اور اکٹھی کرتے تھے اور اکٹھی کرتے, اٹھائی ان سے جاتی نہیں تھی لیکن ان کو شوق تھا, اکٹھی کرتے رہتے تھے, جو ہم ہی بارو کرتے رہتے ہیں اور واپس اپنے قرضے نہیں دیتے. کچھ لوگ جو سب سے زیادہ جن کے منہ زبانیں ہونٹ بار بار کاٹے جا رہے تھے اور بار بار کاٹے جا رہے تھے, وہ لوگ تھے جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسا کرتے کیوں جو کہتے ہو. اس سے بیزاری کا اللہ نے اظہار کیا قرآن میں, جس چیز کی بہت سخت بیزاری کا, لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. منافقت اور یہ چیزیں پریکٹیکلی یہ بھی دکھائے گئے. تو یہ کئی اور بھی چیزیں دکھائی گئی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورے کئی جہان دکھائے گئے, اور کہا گیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کئی دنیایں ہیں اور میں ہر دنیا کا علیحدہ بابا آدم ہے اور میں سب پہ کامن ہوں. تو یہ اس معراج میں اور کئی معراجوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے یونیورس کے کاسموس کے ٹریول کیے ہیں. ہمارے پاس تو ان کے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ بک. پھر یہ انٹرسٹنگ ایک چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. تو ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا لیسن تھے, ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا تھا, ان کو دکھایا بھی جا رہا تھا, فیوچر بھی, اور جو ان کے ساتھ ابھی ہونے والا تھا ان کے 23 سال میں, اگلے 10 سالوں میں, وہ بھی دکھایا گیا. یہ کب ہوا ہے؟ 10 نبوی میں, یعنی ہجرت سے کوئی سال 1.5-2 سال پہلے. ٹھیک, یعنی جو شیب ابی طالب کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, جب بالکل سر سے ٹپ گیا تھا نا سب کچھ, وہ جو کرنا تھا کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی اپریسیشن بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیف بھی تھا اس میں, اور چیزیں بھی دکھانی تھی کہ حضرت آدم کو وہاں سے ایک شیطان بہکاوا اور ان کو ہجرت کرنی پڑی نا دنیا میں, تو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے بھی ہجرت کرنی ہے. پھر یحییٰ اور عیسیٰ سے کہ جس طرح یہودیوں نے وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا تھا, یہودی یہاں پہ بھی آپ کو تنگ کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک رول آئے گا, وہ ایز اے مجدد بعد میں آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے رول وہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہماری امت جو جنت میں جائے گی تو ہر بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں جائے گا. سمجھ آ گئی نا, ان کو اتنا ہی خوبصورت بنایا جائے گا. یا مطلب کیا حضرت یوسف السلام کی خوبصورتی میں بہت اللہ تعالیٰ نے تو یوسف علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادروائز بھی انالوجی بہت ہے کہ ان کے جو سبلنگز تھے, ان کے جو بہن بھائی تھے, انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور اینڈ پہ جا کے سرنڈر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوگا, آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب آپ ساتھ ایسے کریں گے لیکن اینڈ پہ جا کے پھر سرنڈر بھی کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ مارے جائیں گے جس طرح ہے. ادریس علیہ السلام, انہوں نے کئی چیزیں مثلا زراعت میں, لکھنے میں, حضرت علیہ السلام نے شاید پہلی دفعہ لکھنے کا شروع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کو بھی لکھنا پڑے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو خط لکھے ہیں بادشاہوں کو کہ آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے جو انہوں نے کیے تھے. پھر ہارون علیہ السلام کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ وہ لوگ گائے پہ اور ان چیزوں پہ غلط کاموں میں پڑ گئے تھے نا, تو پھر ان کو سب کیا کرنا پڑا تھا, قتل. کہ آپ کو بھی ہم دکھائیں گے کہ آپ کے جو لوگ ہیں غزوہ بدر میں کس طرح قتل کیے گئے سارے کفار کے بڑے لوگ. تو ان کو دکھایا گیا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا, اور یہ آپ کے بھائی ہیں. اس طرح تک موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کا فرعون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرا ہر نبی کو ایک فرعون اس ٹائپ کا ملا ہے, میرا سب سے گھٹیا یا وہ کہہ لیں کہ وہ ہے ضدی یعنی ابو جہل. تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھا. موسیٰ علیہ السلام پہ نے بہت مشورے بھی دیے کیونکہ لیٹسٹ انہی کا بہت زیادہ تجربہ تھا نا کہ انسانیت کی سائیکالوجی میں کہ انہوں نے نہیں پڑھنا نماز, تو انہوں نے ہمارے لیے ریڈکشن یا کنسیشن کروائی. پھر ابراہیم علیہ السلام اینڈ پہ آئے ہیں, رائٹ. ابراہیم علیہ السلام اینڈ پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, اور ابراہیم علیہ السلام تو پھر گولڈ کرائٹیریا ہے نا. اب اس میں ایک بات ہے آپ کو یہ پتہ چلی نا کہ ہر چیز کی وہاں پہ ایک امباڈیمنٹ ہے, ایک وہاں پہ اس کی شکل ہے ہر چیز کی, نماز کی بھی, سبحان اللہ کی بھی, روزے کی بھی, وہاں پہ ایک. دوسری بات پریئرس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا. اب دیکھیں نا, نماز تو وہاں پہ آئی ہے نا, اصل میں تو 5 نمازوں کا کہ کئی مخلوقیں یا ملائکہ تھے جو لگاتار قیام میں تھے, پھر کچھ لگاتار تہجد میں تشہد میں تھے, کچھ لگاتار رکوع میں تھے, کچھ لگاتار سجدے میں تھے. لیکن ہماری نماز میں وہ ساری خوبصورتیاں ایڈ کر دی گئی ہیں. تو نماز از اے ویری ویری امپورٹنٹ, جس کا نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز ہمیں اسی طرح ہی پڑھنی چاہیے کہ اس میں وہ ساری عبادت کی خوبصورتیاں جو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ مخصوص تھیں, کہ یہ صرف سجدے میں ہیں, یہ صرف رکوع میں ہیں, یہ صرف سبحان اللہ کرتے ہیں. لیکن ہماری نماز میں سب کچھ دا بیسٹ آف آل بریڈ ہے نا.
تو نماز اس کا مطلب اس سے جو ایک لیسن بہت بڑا نکلتا ہے وہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جو ہم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کرنے جاتے ہیں وہ نماز ہے، اس لیے وی شوڈ شن ایوری تھنگ اینڈ فوکس.